बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। इख्तिलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब। नाज़रीन, क्या पीपल्स पार्टी दोबारा मुज़ाहिमत की सियासत की जानिब बढ़ रही है? जब पीपल्स पार्टी का यौम तासीस हुआ, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक तकरीर की, मौजूदा हुकूमत को यू टर्न पर तनकीद का निशाना बनाया, साथ ही साथ इत्तेहादियों को भी खौफ दिलाया, डरा दिया कि ये ना हो कि कहीं आप भी मौजूदा हुकूमत के यू टर्न का निशाना बन जाएं। इसी पर बस नहीं किया गया, बल्कि आज आसिफ अली ज़रदारी साहब कह रहे हैं कि अगर मौजूदा हुकूमत ने डिलीवर ना किया तो उन्हें ये हुकूमत चलती हुई नजर नहीं आ रही। उनकी जानिब से क्या कहा गया, पहले चलकर वो देख लेते हैं। और मुझे नहीं नजर आता कि ये कप्तान ज्यादा दिन संभाल सके। ना इससे इकॉनमी संभाली जाएगी, ना इससे लोगों की उमंगें संभाली जाएंगी। सच से पर्दा उठाना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, और नहीं करते तो फिर आपको घर जाना। सच से पर्दा उठाना पड़ेगा और आसिफ अली ज़रदारी साहब को ये हुकूमत चलती हुई नज़र नहीं आ रही। इसी पर बात करेंगे। हबीब अकरम साहब और साद रसूल हमारे साथ मौजूद हैं। हबीब साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी तनकीद कर रहे हैं और आसिफ ज़रदारी को भी ये हुकूमत चलती हुई नज़र नहीं आ रही। अभी तो इब्तदाई 100 दिन मुकम्मल हुए हैं, तो इब्तदाई दिनों में जवाज़ है मुंतखब हुकूमत को घर भिजवाने का? देखिए, बात यह है कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो पॉलिटिकल बयानिया है ये उन्होंने कहना है। उनकी एक पॉलिटिकल पोजीशन ऐसी है कि वो वफाक में अपोजिशन में है, जिसकी वजह से वो वफाकी हुकूमत पे तनकीद भी करते रहेंगे, और फिर पंजाब में भी वो चूँकि अपोजिशन में है तो लिहाजा पंजाब में भी तनकीद होती रहेगी। लेकिन अब आप ज़रा गौर फरमाइए कि जो ज़रदारी साहब कह रहे हैं, दरअसल तनकीद का पैराया खबर की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, तनकीद का पैराया ज़्यादा पॉइंटेड होता चला जा रहा है। ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव से ज़्यादा की बात है, सियासी बयानिए से ज़्यादा की बात है। वो एक पॉइंट कह रहे हैं जो पहले नहीं कह रहे थे। वो क्या? वो आपको याद होगा कि एक दफ़ा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने पार्लियामेंट में कहा था प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट मुंतखब शुदा नहीं, बल्कि एक सिलेक्ट किया हुआ, इलेक्टेड नहीं, सिलेक्टेड। अब उसके बाद ये बात रुक गई। उसके बाद मामला इस तरह हुआ कि ज़रदारी साहब ने, और चूँकि सिंध गवर्नमेंट भी चलानी थी तो वो उन्होंने कहा कि हमें एक वर्किंग रिलेशनशिप रखने चाहिए, मिलकर साथ चलने। लेकिन उसके बाद फिर हुआ क्या? उसके बाद ये हुआ कि FIA ने, और FIA ज़ाहिर है वफाकी हुकूमत के मतहत है और वजारत दाखिला में है, और वज़ीर दाखिला कौन है? वो खुद इमरान खान साहब हैं। अच्छा, अब जब FIA ने नोटिस जारी किए ज़रदारी साहब को और फरियाल बीबी को, तो यहाँ तक तो बात ठीक थी, वो बर्दाश्त भी कर गए थे, और उन्होंने एक दो दफ़ा हंसते मुस्कुराते इनको उड़ा भी दिया था। उसके बाद नोटिस जो हुए, उसके बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को भी नोटिस जारी किया गया। अब इसका मतलब ये था कि एक ही अब जो पैमाना, जो नवाज शरीफ का नैरेटिव था कि दरअसल मुझे निशाना बनाया जा रहा है, मेरी फैमिली को निशाना बनाया जा रहा है, बाकी चीज़ें दीगर हैं, सिर्फ वज़ने बैत है। तो वो अब मामला जब आसिफ अली ज़रदारी साहब से बात चली बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब तक, तो नतीजा ये निकला कि वो भी उसी जगह पर आ खड़े हुए जहां पे नवाज शरीफ खड़े हुए थे। तो अब वो भी तकरीबन मुख्तलिफ अल्फाज में वो बात कर रहे हैं जो नवाज शरीफ ने की। आप कौमी असम्बली में देखिए कि PMLN क्या कहती है कि हम आपके मैंडेट को तस्लीम नहीं करते, लेकिन हम आपकी हुकूमत को मानते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि आप, पहले इन्होंने कहा सिलेक्ट, सिर्फ एक हल्की सी प्रिक किया, और उसके बाद अब कह रहे हैं कि पर्दे के पीछे और पर्दे के आगे अब आप हकायक सामने आने चाहिए। तो लिहाजा अब वो अपने आप को उसी लिहाज, चूंकि सूरत हाल एक सी हो गई है PMLN और पीपल्स पार्टी की, तो अब नैरेटिव भी एक सा होता चला जाएगा। दूसरा ये है कि खुद हुकूमत अगर अच्छा परफॉर्म कर पाती, हुकूमत के बारे में ये तासुर इंतहाई गहरा हो गया है कि हुकूमत को अपना काम करना नहीं आ रहा। अच्छा। हुकूमत आज 100 दिन गुजर चुके, अब हुकूमत अभी तक हुकूमत अपने पैरों पे खड़े होने की बजाय हमेशा सारे का सारा मलबा, आप टेलीविज़न पे देख लें, आप अखबारात में देख लें, आप वुज़रा के बयानात मुलाहिज़ा फरमा लें, तमाम के तमाम लोग हमारे भाई साद रसूल की तरह सारे का सारा मलबा 70 साल, 25 साल, 35 साल
पिछले सालों पे डाल देते हैं। डाल दिया भाई, मान लिया 70 साल कुछ नहीं हुआ था भाई, आप स्क्रैच से शुरू करें ये भी मान लिया भाई, आपका कदम आपने जाना किस तरफ है। सूरत हाल ये है कि आपका वजीर आज़म कहता है कि मैं एक सोशलिस्ट स्टेट बनाने जा रहा हूँ, एक वेलफेयर स्टेट बनाने जा रहा हूँ। आपकी इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, आपका वजीर खजाना जो है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को समझता है, आपका प्राइम मिनिस्टर एक बात कर रहा है, आपका फाइनेंस मिनिस्टर दूसरी बात कर रहा है। अच्छा, और अब जिनको इन दोनों के दरमियान जो फर्क को रिकंसाइल नहीं कर पाते वो एक ही बात करते हैं। वो अपनी हर नालायकी का जवाब में उन्होंने एक फिक्रा रखा हुआ है, ये खान साहब का विजन है। तो जब विजन इस तरह ट्रांसलेट हो रहा होगा और हुकूमत 100 दिन में अपने उसके टांगे भी कांप रही हैं, उसका ना हाथ बाग पे है ना पाँव रकाब में है, कभी यूं हो जाता है कभी वो हो जाता है, कभी एक अफसर लगाया जाता है कभी हटाया जाता है। तो ऐसी सूरत में जब हुकूमत इतनी कमजोर नजर आ रही हो तो फिर जरदारी साहब को भी लग रहा है कि इस हुकूमत का चलना मुश्किल है। ठीक है, अगर इस तरह के फैसले सामने आ रहे हैं, हुकूमत इतनी कमज़ोर नज़र आ रही है, तो फिर आसिफ अली जरदारी को भी लग रहा है कि मौजूदा हुकूमत जो है अगर डिलीवर नहीं करेगी तो चल नहीं पाएगी। हबीब साहब ने कहा कि तासुर यही है कि हुकूमत जो है वो काम नहीं कर पा रही, पीपल्स पार्टी तनकीद का निशाना बना रही है। अपने इब्तदाई दिनों में क्या पीपल्स पार्टी डिलीवर कर पाई थी? और पीपल्स पार्टी खुद सिंध में हुकूमत में है और इस हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रही है, खुद सिंध में अब तक क्या क्या डिलीवर? मैं आप दोनों को दाद देता हूँ कि आप दोनों बड़े आराम से दोबारा माजी में चले गए। बिस्मिल्लाह। अभी तो मैंने जवाब नहीं दिया हबीब साहब को पहले से ही अपने, मैं तो सवाल से अंदाजा कर रहा हूं। हबीब साहब, मैंने हाल की भी बात हबीब साहब को क्लियर कर दूं, अभी सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है तो मैंने हाल का भी जिक्र किया कि हाल में अभी पीपल्स पार्टी ने क्या अगर हबीब साहब की बात के अंदर क्योंकि बहुत सी बातें थी और हबीब साहब ने एक सहर अंगेज गुफ्तगू की, मैं उसकी जरा थोड़ी सी करेक्शन करता चलूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये नहीं कहते कि हमें सोशलिस्ट स्टेट वेलफेयर स्टेट बनाना चाहिए, हमारा आईन पाकिस्तान ये कहता है कि हमारी सोशल वेलफेयर स्टेट होगी। आर्टिकल 3 पाकिस्तान के आइन का, जो कि शायद नवाज शरीफ साहब ने नहीं पढ़ा था, जो कि शायद जरदारी साहब ने नहीं पढ़ा, जो कि शुक्र है कि इस प्राइम मिनिस्टर ने या पढ़ लिया या उसे बता दिया गया, वो ये लाजिम करता है हर हुकूमत के ऊपर कि हमें सोशल वेलफेयर स्टेट क्रिएट करनी पड़ेगी। इसके अंदर शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं, आईन पाकिस्तान की मद है। दूसरी बात यह है कि मेरा ख्याल है कि हबीब साहब का एनालिसिस बिल्कुल दुरुस्त है। मैं इस बात से बिल्कुल भी डिसएग्री नहीं करता कि इस हुकूमत को डिलीवर करना चाहिए, कि अगर ये हुकूमत डिलीवर नहीं करेगी तो हमें उसकी तनकीद करनी चाहिए। अगर इस हुकूमत की डायरेक्शन दुरुस्त नहीं होगी तो हमें ना सिर्फ उनकी तनकीद करनी चाहिए बल्कि हमारे से ज्यादा आसिफ अली जरदारी साहब को, नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, जो इस पॉलिटिकल सिस्टम के स्टेक होल्डर्स हैं, जिनका के काम ये है कि वो अपोजिशन कंस्ट्रक्टिव तरीके से करें, उनको अपोज करना चाहिए। लेकिन मुझे हैरत हुई जो आसिफ अली जरदारी साहब के बयान के अंदर मुझे हैरत हुई, उन्होंने कहा कि इस हुकूमत ने काम नहीं किए या काम नहीं कर रही जिस वजह से उनको चलती नजर नहीं आ रही। अगर ये म्यार रखा जाए हबीब साहब कि जो हुकूमतें काम नहीं कर रही वो चलेंगी, तो बहुत से लोग ये बात कर सकते हैं, शायद आसिफ अली जरदारी साहब की हुकूमत शायद ये बात नहीं कर सकती। इमरान खान साहब को आसिफ अली जरदारी साहब तक जैसे काम ना करने के लिए पहले एक स्टील मिल बनानी पड़ेगी, फिर उसे चलाना पड़ेगा, फिर उसे बंद करना पड़ेगा, तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत जितने काम किए जा चुके होंगे। पहले एक चलता हुआ बैंक लेना पड़ेगा, उसको बंद करना पड़ेगा, तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत जितना काम होगा। पहले बिजली आ रही होगी, वो बंद हो जाएगी जिस दिन, तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत जितना इस हुकूमत ने काम किया होगा। अगर वो इससे ऊपर किसी भी सतह के ऊपर इमरान खान की हुकूमत काम करे, अच्छा अभी मैं नवाज शरीफ साहब की हुकूमत की बात नहीं कर रहा, उन्होंने वाकई कुछ चीजें डिलीवर की। हमने नवाज शरीफ साहब की तनकीद की करप्शन के जुमरे के अंदर, हमने नवाज शरीफ साहब की इस बात के ऊपर कभी तनकीद नहीं की कि वाकई उनके टाइम पीरियड के अंदर प्रोजेक्ट्स लगे, उनके टाइम पीरियड के अंदर बिजली वापस बहाली हुई, उनके टाइम पीरियड के अंदर गैस की लोड शेडिंग कम हुई। उनकी काम की डिलीवरेंस के ऊपर, खासतौर पे शहबाज शरीफ साहब की काम की डिलीवरेंस के ऊपर तनकीद नहीं, उनकी सिर्फ पर्सनल करप्शन के ऊपर तनकीद। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब की जहां पे बात आए तो थोड़ा सा मजाका खेज है ये बात कि वो कहें कि जो हुकूमतें डिलीवर नहीं करेंगी या काम नहीं करेंगी वो अपनी टर्म पूरी नहीं करेंगी। वो तो इस चीज के मास्टर हैं कि डिलीवर भी ना करें और टर्म भी पूरी करें। इस चीज के मैं सॉरी हबीब साहब ने एक और बात की, मैं उस पर बात करना चाहता हूं कि अगर किसी का ये ख्याल था, अगर आसिफ अली जरदारी साहब का ये ख्याल था, जो कि बज़ाहिरन शुरू में लग रहा था कि वो हुकूमत के साथ या अपनी तरफ से एक साइलेंट एस्टैब्लिशमेंट को एक मैसेज पहुंचाएंगे कि हम बिल्कुल इदारों के साथ खड़े हैं, जो कि उनका शुरू में इलेक्शन के बाद लगा, सिंध हुकूमत को भी रिटेन करने की वजह से, तो
تو اکاؤنٹیبلٹی کا پہیہ صرف ان کی ذات تک رک جائے گا, ان کی ہمشیرہ تک نہیں جائے گا یا ان کے بچوں تک نہیں جائے گا. اگر کسی کا یہ خیال تھا تو وہ اس سسٹم کو پوری طرح مس انڈرسٹینڈ کر رہا ہے. اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس نواز شریف صاحب کی فیملی کے ساتھ ہوا, جتنے بھی لوگ اس ایمبٹ کے اندر فال کریں گے, اگر حبیب صاحب کے خلاف یا میرے خلاف اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس چلے اور پتہ چلے کہ میرے بچوں کے نام کے اوپر جائیدادیں ہیں ساری, تو میرے بچوں کے خلاف بھی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. یہ کسی کو سنگل آؤٹ نہیں کیا جا رہا, یہ نیب کے قانون کا قانون جو ہے اس کا پورا یہ پروسیس ہے. اور یہ بھی کہا سعد نے کہ کم از کم آصف علی زرداری کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کہیں کہ موجودہ حکومت ڈیلیور نہیں کر پا رہی. اچھا, انہوں نے کچھ رازوں سے پردہ اٹھانے کی بات کی کہ جو راز ہیں ان سے پردہ اٹھا دیا جائے. کیا راز ہیں؟ دیکھیے, راز تو بہت سارے. بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے متعین انداز میں الیکشن سے پہلے یہ کہا تھا کہ محکمہ زراعت نے انہیں ادھر سے ادھر جانے کو کہا ہے, اور بہت سارے لوگ آج بھی عمران خان کی گورنمنٹ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کو جو مینڈیٹ ملا یہ ایک مقبول شخصیت تھے, پولیٹیکل سٹانس تھا ان کا. لیکن پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی دونوں کا تجزیہ یہ ہے کہ دونوں کسی نہ کسی صورت میں یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو ایک واک اوور دیا ہے, اور وہ کہتے بھی رہے ہیں. اب یہ واک اوور والی کہانی, اس میں کسی نہ کسی درجے میں صداقت تو موجود ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ ایسا لگتا تھا کہ شاید تھوڑا بہت کہیں انہیں سپورٹ ملی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ صرف اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کسی کو حکمران بنا سکتی ہے اور اس کو ووٹ ڈلوا سکتی ہے, تو پورے 90 کی دہائی میں نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوتے ہیں. پھر میرا خیال ہے 90 کی دہائی میں نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوتے ہیں. ہم ایسے اشخاص کے یا اس سیاسی تجزیے پر بہت سارے سوال اٹھ سکتے ہیں. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ایک پسندیدہ ہو اور دوسرا نہ ہو, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کروڑوں لوگ جو ہیں وہ انہوں نے ووٹ ہی عمران خان کو نہیں دینے تھے اور اچانک دے دیے. ایسا نہیں ہے. تو لہٰذا عمران خان کی حکومت کی لیجٹمیسی پہ یہ سوال تو اٹھتے رہیں گے. لیکن میں پرسنلی یہ سوچتا ہوں کہ عمران خان کی حکومت مکمل ایک لیجٹمیٹ گورنمنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیٹیکل نیریٹیوز جو بھی ہوں کسی کے, لیکن پی ایم ایل این بھی موجود ہے اس وقت پارلیمنٹ کے اندر اور پیپلز پارٹی بھی پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے. تو لہٰذا لیجٹمیسی کا کوئی ایشو نہیں ہے. آپ حبیب صاحب کی بات پر جو کمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کہیں نہ کہیں خامی تو ضرور ہے نا. آپ اپوزیشن کو اگر اعتماد میں نہیں لیں گے, خاص طور پر اگر یہ معاشی صورتحال ہو, آپ کے دوروں پر کچھ بریفنگ ہو, تو پھر اس طرح کی تنقید کا سامنا تو آپ کو کرنا پڑے گا. دیکھیے, حکومت کا یہ کام ہے کہ عوام کو کانفیڈنس کے اندر لے, اپوزیشن کو صرف میں یہ گزارش کرتا چلوں کہ اپوزیشن کو یہ کانفیڈنس میں لینے کی بات نہیں کہ آپ خورشید شاہ صاحب کو آپ فون کر کے تو بتا دیں کہ آپ کا کیا خیال ہے, یا سیکریٹریٹ کے اندر کہیں پہ میٹنگ یا پارلیمنٹ کی بلڈنگ کے اندر کہیں پہ میٹنگ ہو جائے. حکومت کا یہ کام ہے کہ وہ عوام کو, جس کے اندر اپوزیشن بھی شامل ہے, اس کو کانفیڈنس پہ لے. اور میں اس کے ڈیفنس پیش کرتے ہوئے یہ نہیں کہہ رہا کہ حکومت تمام کام درست کر رہی ہے, حکومت کی تنقید کرنی چاہیے, حکومت کو بہت سی بہتری لانے کی ضرورت ہے. لیکن جو حبیب صاحب نے بات کی, ذرا اس کو تھوڑا سا آگے لے کے چلنا ضروری ہے, اور حبیب صاحب مجھے اس پہ سپورٹ کریں گے, آئی ایم شیور, کہ یہ جو آئیڈیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کسی کو, اور کوٹ ان کوٹ اسٹیبلشمنٹ کسی کو سپورٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی, وہ سیاسی توڑ جوڑ میں شاید درست ہو, لیکن ہم نے یہاں پہ حبیب صاحب, ہم نے وہ سرویز رن کیے, ہلکا بائی ہلکا آپ نے سرویز رن کیے, دنیا ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ہم نے وہ رن کیے, جس کے کہ تقریباً 90 سے 95%, اگر زیادہ نہیں تو کم از کم 90 سے 95% جو ہمارے سروے کے ریزلٹس تھے, اسٹریٹ سروے کے, وہی ہمیں الیکشن کے اندر بھی نظر آئے. تو یہ نہیں ہوا کہ کسی نے جا کے ڈبوں کے اندر ووٹ بھر دیے. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر میں کوئی انڈیپینڈنٹ تھا اور میرے پاس دو پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان میں چوائس تھی تو میں ایک جوائن کروں یا دوسری کروں, تو اس طرح کی ریگنگ کی ایلیگیشن غلط ہے. بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کیسے وزیر اعظم بنے. عمران خان صاحب جیت کے انہوں نے کولیشن بنایا اور پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ لیا. اس کے بعد عمران خان صاحب پارلیمنٹ گئے. دیکھیے, صرف 7 دفعہ گئے. مسئلہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ جب آپ نے ڈرا کی اپنی قوت ایک کولیشن سے, جب آپ پارلیمنٹ میں نہیں جا رہے, جب آپ پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لے رہے, جب آپ اپنے مسائل اور اپنے تجویز کردہ حل
پارلیمنٹ کے سامنے نہیں پیش نہیں کریں گے. آپ کے وزراء جب بھی پارلیمنٹ میں جائیں گے تو وہاں پہ ایک ہلا گلا ہو جائے گا, ادم مچ جائے گا, جو ہم نے دیکھا ہوا بھی. آپ کے وزیر کو آپ کے ووٹوں سے بنا ہوا چیئرمین سینٹ کہنے پہ مجبور ہے کہ بھائی آپ نہ آنا. آپ کے ووٹوں سے بنا ہوا چیئرمین سینٹ کہنے پر مجبور ہے کہ جی آپ اندر نہیں آ سکتے. معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیں گے, حقائق ان کے سامنے نہیں رکھیں گے, تو اس طرح کی تنقید کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا. آگے بڑھتے ہیں, آپ کو بتائیں کہ موجودہ حکومت جب اقتدار میں آئی, اقتدار میں آنے سے پہلے بھی یہ دعوے کرتی رہی کہ گورنر ہاؤسز میں گورنرز نہیں رہیں گے, گورنر ہاؤسز کو ہم میوزیم بنا دیں گے, پارک میں تبدیل کر دیں گے, عوام یہاں پر آئیں گے, سیر و تفریح کریں گے. وزیر اعظم ہاؤس کو بھی تبدیل کر دیا جائے گا, وزیر اعظم یہاں پر نہیں رہیں گے اور یونیورسٹی بنائی جائے گی. یہ جو بلند و بانگ دعوے کیے گئے, اس وقت کیا کہا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے, پہلے چل کر وہ دیکھ لیتے ہیں. گورنر ہاؤسز میں کوئی ہمارا گورنر نہیں رہے گا. ان سارے گورنر ہاؤسز کے لیے ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے. یہ کمیٹی ہے دانشوروں کی, اس میں ہر قسم کے ایکسپرٹس بیٹھے ہیں. یہ میٹ کرے گی ابھی کمیٹی, انشاءاللہ جب ہماری کیبنٹ میٹنگ کل سے شروع ہوگی, یہ کمیٹی میٹنگ بلاؤں گا. یہ فیصلہ کریں گے کہ ان بڑے ہم نے ان کے لیے کیا کرنا ہے جس سے عوام کو فائدہ ہو. تو نہ صرف وزیر اعظم عمران خان بلکہ وزراء بھی کیا کہتے رہے اس حوالے سے. شفقت محمود وزیر تعلیم جو ہیں, انہوں نے کیا کہا وہ دیکھ لیتے ہیں. پرائم منسٹر ہاؤس کو ایک اعلیٰ درجے کا تعلیمی ادارہ بنایا جائے گا. پنجاب ہاؤس بھی ہے ایک مری کے اندر, کہ اس کو ایک ٹورسٹ ریزورٹ بنایا جائے گا. گورنر ہاؤس لاہور, اس کو ایک میوزیم بنایا جائے گا. کراچی کا گورنر ہاؤس جو ہے اس کو ایک میوزیم میں کنورٹ کیا جائے. گورنر ہاؤس بلوچستان جو ہے اس کو بھی ایک میوزیم اور بلوچ ہسٹری میں جو اس کے ہیں اس میں کنورٹ کیا جائے. گورنر ہاؤس پشاور ہے, وہ ہسٹری اور میوزیم اور ٹرائبل, کیونکہ ٹرائبل ایریا کا بہت پرانا تعلق ہے, اب تو ٹرائبل ایریا ختم ہو رہا ہے, تو وہ ٹرائبل ایریا کی جو ٹرائبل ہسٹری ہے اس کا بھی میوزیم بنے گا. وعدے اور دعوے بہت ہوئے, کچھ وفا ہوئے, کچھ وفا نہ ہو سکے. جب کل وزیر اعظم عمران خان لاہور کے دورے پر تھے تو ان کی جانب سے کہا گیا کہ گورنر ہاؤسز کی دیواروں کو گرایا جائے گا, جس پر کام بھی آج شروع ہو گیا ہے. اس حوالے سے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے گورنر چودھری سرور نے, وہ کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ الیکشن سے پہلے بھی پرائم منسٹر نے اور ہماری پارٹی نے یہ کہا تھا کہ ہم گورنر ہاؤس کی دیواریں جو ہیں وہ گرائیں گے. پہلا ہم نے وعدہ کیا تھا کہ گورنر ہاؤس کو عوام کے لیے کھولیں گے, وہ وعدہ بھی ہم نے پورا کیا. اس کے بعد تھا کہ گورنر ہاؤس کی دیواریں گرائیں گے, تو اس کے لیے ایک پوری پلان اور اسٹریٹجی کے تحت جو دیوار ہے وہ گرائی جائے گی اور اس کے ساتھ فینس لگائی جائے گی, سی تھرو فینس. تو یہ ایک جو سوچ بلڈ ہو رہی ہے کہ شاید ہم گورنر ہاؤس کو گرانے جا رہے ہیں, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. تو اس کے بعد کمیٹی جو ہے ان کی میٹنگ وزیر اعظم صاحب سے ہوگی کہ اگر دفتر جو ہے یہاں پر میوزیم بننا ہے اور گورنر کا دفتر یہاں پہ رہنا ہے, یا گورنر نے کسی اور جگہ پہ اپنا جو سٹاف کے ساتھ موو ہونا ہے, تو یہ تمام پرپوزل جو ہیں بڑی تفصیل سے. تو چودھری سرور صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک تاثر جو گیا کہ گورنر ہاؤس کو گرا رہے ہیں, ایسا نہیں ہے بلکہ گورنر ہاؤسز کی دیواریں گرا رہے ہیں. ایک بریک پر جاتے, بریک سے جب واپس آئیں گے تو اپنے ایکسپرٹس کے سامنے یہ سوال رکھیں گے کہ دیواریں ہٹا کر آہنی جنگلیں لگانے کے پیچھے آخر کیا مقصد ہے. ویلکم بیک ناظرین. آپ کو بتائیں کہ گورنر ہاؤس کی دیواریں گرائی جا رہی ہیں اور اس جگہ پر جنگلہ لگایا جائے گا. تخمینہ جو ہے وہ 58 ملین کا لگایا گیا اس سارے پروسیس میں. ساتھ گورنمنٹ کی کچھ اسٹریٹجی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کو, مجھے, حبیب صاحب کو, یہ عوام میں اس میں دلچسپی ہے کہ دیواریں گرا کر جنگلہ لگا دیا جائے. گورنمنٹ کیا کرنا چاہ رہی ہے؟ دیکھیے, اگر تو اسٹریٹجی صرف یہاں تک ہے کہ دیواریں گرا کے جنگلہ لگا دیا جائے گا اور اس کے اندر کے لانس بھی اسی طرح رہیں گے اور اس کے اندر کے اخراجات بھی اسی طرح رہیں گے اور چودھری سرور صاحب بھی وہاں بیٹھے رہیں گے اور ان کے بعد آنے والے گورنرز بھی وہاں بیٹھے رہیں گے اور عوام کے لیے 7 گھنٹے ہفتے میں ایک دن مخصوص ہوں گے, تو میرا خیال ہے کہ پھر دیواریں بھی رہنے دیں اور پھر 7 گھنٹے دینے کی بھی کیا ضرورت ہے. آئیڈیا یہ تھا, جس بات کو بڑا سراہا گیا شروع کے اندر بھی عمران خان صاحب کی تقریر کے اندر, وہ یہ تھا کہ یہ کلونیلزم کے جو سمبلز ہیں
جو ہماری غلامی کے سمبلز تھے ان سمبلز کو نہ صرف کہ ختم کیا جائے گا بلکہ اس ایریا کو ان فیسلٹیز کو عوام کی کسی خدمت کے لیے عوام کی بہتری کے لیے کسی وجہ سے کسی طریقے سے استعمال کیا جائے گا. کیونکہ سمبلز کی ہم نے تھوڑی سی بات کی, میں کہتا چلوں کہ کبھی کبھی سمبلز بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. حبیب صاحب اس بات کو ایگری کریں گے کہ جب برلن کے اندر وال گرنی تھی, گورباچوف اور امریکن صدر نے کہا کہ مسٹر گورباچوف ٹیئر ڈاؤن دس وال, تو وہ سمبل آج تک کولڈ وار کو ختم ہونے کی تصویر کے طور پہ آج تک دکھایا جاتا ہے. ایک بہت بڑا سمبل تھا. اگر تو یہ صرف سمبولک ہے کہ گورنر ہاؤس کی صرف دیوار گرے گی تو عمران خان صاحب کو کوئی جا کے بتائے کہ یہ برلن کی وال نہیں ہے, یہ اتنا بڑا سمبل نہیں ہوگا. اگر واقعی اس پرائم لوکیشن کو جو لاہور کے اندر موجود ہے, مربعوں کے حساب سے یہ جو زمین گورنر ہاؤس کی موجود ہے, اگر واقعی اس کے اوپر عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی چیز بنائی جائے گی جس کے اندر رسائی کے لیے کچھ گھنٹوں کا مخصوص وقت کسی ایک دن کے لیے نہیں ہوگا, اور واقعی ہماری کلونیلزم کے سمبلز گریں گے, تو وہ پلان مناسب تو ہوتا کہ وہ پلان بھی ساتھ عمران خان صاحب بتا دیتے. اور اگر عمران خان صاحب نہیں بتا پا رہے تو ان کی پروونشل گورنمنٹ جو ہے اس کے اندر زیادہ تاخیر نہ کرے, جلد ہی وہ پلان بتا دے تاکہ یہ کنفیوژن ختم ہو کہ یہ ایک صرف کہنے کی بات. ٹھیک ہے حبیب صاحب, کیا پلان کیا ہے گورنمنٹ کا؟ دیواریں گر کر جنگلہ لگ جائے گا, اس پر خرچہ بھی ٹھیک ٹھاک آئے گا, گورنمنٹ کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیے یہ جو آپ نے 58 ملین بتایا, 5.5 کروڑ تقریباً, تو اب یا 6 کروڑ, اب 6 کروڑ روپیہ ظاہر ہے گورنمنٹ کے ایکسچیکر میں کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے گورنمنٹ کے حساب سے, اور دیوار گرانا بھی کوئی بہت بڑا فیصلہ نہیں ہے, اور یہاں پہ جنگلہ لگا دینا اس سے زیادہ یہ ہوگا کہ آپ جب مال سے گزر رہے ہوں گے تو آپ کو گورنر ہاؤس کی روشنی نظر آئے گی, اور وہ بلڈنگ جو ہے ظاہر ہے ایک بیوٹیفیکیشن اس شہر کی ہو جائے گی. ایٹ دا سیم ٹائم دیکھیے یہ ایک لمبے راستے کا اگر تو یہ پہلا قدم ہے تو پھر تو بہت اہم ہے. یعنی اگر اس کے بعد یہ ہونا ہے کہ گورنمنٹ کے اضلاع میں پھیلے ہوئے جو بڑی بڑی رہائش گاہیں ہیں وہ ختم ہونی, اور جیو آر کی کلام, اگر جیو آر جو ہے جیو آر جو ہیں وہ ختم کرنے ہیں, اور جیو آرز کی جگہ بڑے ٹاور بنانے ہیں, فلیٹ میں لوگ رہیں گے اور عزت سے رہیں گے اگر, اور انہیں تاکہ انہیں ایک ریالٹی ٹچ رہے ان کے ساتھ کہ انہیں پتہ چل رہا ہے جس سے عوام کو فائدہ ہو, یہ بڑے بڑے بنگلوں کے اخراجات کم ہوں. تو اگر تو مجموعی طور پر اوپر سے لے کے نیچے تک سادگی پیدا کرنے کے لیے یہ پہلا قدم ہے دیوار گرانا, تو اس قدم کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے. صحیح. اور اگر صرف یہ کرنا ہے کہ دیوار گرا کے منظر خوبصورت کرنا ہے تو پھر یہ ایک اہم کانا کرنا. ابھی تو اس میں تھوڑا ڈسکنیکٹ, دیکھیے بات ایک اور یہ ہے, ضمنی سوال, کیا آپ کا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کا پلان اور حکومت پنجاب کے متعلقہ لوگوں کے پلان میں بھی ڈسکنیکٹ ہے کہ خان صاحب کچھ اور چاہتے ہیں اور یہاں پہ کوئی دیکھیے وہ تو گورنر صاحب نے بھی کوشش کی تھی, گورنر سرور صاحب نے بھی, اور نہ صرف گورنر سرور صاحب نے بلکہ اور بھی گورنرز نے کوشش کی تھی کہ یہ وزیر اعظم صاحب اپنے اس معاملے سے ہٹ جائیں. اب وہ تو نہیں ہٹے. اب دیکھیے گورنمنٹ کے سامنے کیا صورتحال ہے. گورنمنٹ جو میری معلومات ہیں وہ اس بات پہ سوچ رہی ہے, انیشیلی ابھی تک کا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ گورنر ہاؤس کے ایک حصے میں گورنر صاحب رہے, مطلب اپنے آفس ورک کرتے رہے, اور گورنر کا جو مین بلڈنگ ہے گورنر ہاؤس کی اس میں 2 کام کیے جائیں. ایک تو گورنر ہاؤس کے اندر بہت سارا آرٹ ورک ہے, یعنی جو بہت سارے تصاویر ہیں, اچھی پینٹنگز ہیں, انہیں نمائش پہ رکھا جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا جو موجودہ لاہور کا میوزیم ہے اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ڈسپلے کی نہیں جا سکتی کیونکہ جگہ نہیں ہے, اور اگر آپ میوزیم میں جائیں تو بہت ٹھسا ہوا ہے میوزیم, تو کنجسٹڈ ہے, تو وہاں سے کچھ چیزیں نکال کے جو تہہ خانوں میں رکھی ہوئی ہیں وہ نکال کے یہاں پہ ڈسپلے کیا جائے, تو تاکہ گورنر ہاؤس پہ اور لوگ ریگولیٹڈ انداز میں جیسے دنیا بھر کے میوزیم میں ہوتا ہے کہ ایک وقت میں اتنے لوگ آئیں. اب دوسرا جو تجویز زیر غور ہے وہ یہ ہے کہ گورنر صاحب کو شفٹ کر دیا جائے 90 اشارے جو مال پہ جو ہے بالکل اسمبلی کے صوبائی اسمبلی کے بالکل اپوزٹ جو عمارت ہے جو آج کل علیم خان صاحب کے زیر استعمال ہے, اس کو گورنر ہاؤس ڈکلیئر کر دیا جائے, جس کو فری میسنز بلڈنگ بھی کہتے ہیں. دوسرا جو پشاور والا گورنر ہاؤس ہے اس کے بارے میں بھی اسی طرح کا پلان ہے, اور کوئٹہ میں گورنر ہاؤس کے کمپاؤنڈ میں 2 گورنر. ٹھیک ہے ابھی صاحب ابھی صرف ایک جملہ بریک پر جانا ہے, بریک پر جانے سے پہلے شارٹلی صرف یہ بتا دیں, وزیر اعظم نے کہا تھا دانشوروں اور ایکسپرٹس کی کمیٹی بنائی ہے, دانشور ایکسپرٹس
یہی مشورے دے رہے ہیں دیواریں گرا کے جنگلہ لگا دیں, یا پھر لائبریری بھی بنے گی, میوزیم بھی بنے گا اور دیگر جو پلانز ہیں انہیں فلفل کیا جائے گا؟ میں بغیر کسی کا نام لیے اور حبیب صاحب کی اجازت سے ایک اور بات بھی کرتا چلوں کہ وزیر اعظم صاحب کو اگر نہیں پتا تو انہیں پتا ہونا چاہیے کہ کچھ دانشور اس طرح کے بھی ہیں جو حکومت پنجاب کے کچھ لوگوں کو مشورے دے رہے ہیں, مشورے دے رہے ہیں عدالت جاؤ کہ عدالت میں جا کے سٹے لے لیں, اس سے بیشتر کہ واقعی گرانی پڑ جائے. تو آپ کو حکومت پنجاب کو گرانے کی اس سے پہلے کہ دیوار گرائی جائے گورنر ہاؤس کی, تو کسی سے ذرا پٹیشن فائل کروا کے, کسی سے پٹیشن فائل کروا کے, یہ وزیر اعظم صاحب کو نہیں, وزیر اعظم صاحب کا ارادہ نیچے ہو رہا ہے, نیچے ہو رہا ہے کہ کوئی پٹیشن فائل کروا کے عدالت سے سٹے کیوں نہ لے لیا جائے اور پھر کہا جائے کہ ہم کو کرنا چاہتے ہیں. لیکن آج بڑا اچھا کام ہوا میرا. ایک تو میری توقع یہ ہے کہ عدالت اس کام میں آئے گی نہیں, اللہ کرے. بالکل بالکل ایک بات درست ہے. دوسری کیونکہ بلڈنگ کو نہیں چھیڑا جا رہا, دیوار آثار قدیمہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی جو مطلب آپ کے جو گورنر صاحب ہیں, ایک تو ان کے علاوہ جو اصل بات گورنر صاحب کی نہیں ہے, گورنر صاحب راضی ربا رضا ہو رہے ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو بیوروکریسی ہے نا وہ نیچے سے ایک نئی قسم کا, سر ایسا نہ کرے, سر طوفان آ جائے گا, سطح پر یہ ہو مشورے جائے گا, وہ ہو جائے گا. نہیں تو ایسا کر لیں. پروگرام میں وقت ہوئے بریک کا, واپس آئیں گے اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے گورنر ہاؤسز کی دیواریں گرانے کے معاملے پر. حبیب صاحب آپ کچھ معاملہ ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کل یہ فیصلہ بڑی اجلت میں ہوا نا. ہوا یہ کہ وزیر اعظم جب لاہور آئے تو اسلام آباد سے اپنا ذہن بنا کے آئے تھے. انہوں نے گورنر صاحب کو کہا, بلایا اور انہوں نے کہا گورنر صاحب آپ نکلیں یہاں سے. انہوں نے کہا جی کیا مطلب؟ انہوں نے کہا جی آپ گورنر ہاؤس چھوڑیں اور جہاں مرضی جائیں. عثمان بزدار صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے. اب گورنر صاحب تو یہ سن کے سناٹے میں آ گئے کیونکہ انہوں نے جتنی کوششیں محنتیں دعائیں کی تھی وہ ساری حقارت ہو گئی. تو اب عثمان بزدار صاحب نے کہا کہ کپتان صاحب اللہ آپ کو خوش رکھے, آپ کا اقبال بلند رکھے, لیکن مہربانی یہ کریں کہ آپ یہ گورنر ہاؤس فوری طور پہ خالی نہ کریں. ہمارے پاس فوری طور پر گورنر کو رکھنے کی جگہ نہیں ہے, تو ہم کہاں کا اپنا گورنر لے کے پھرتے رہیں گے. تو آپ ایسا کریں کہ ہم, انہوں نے کہا کہ میں نے وعدہ کیا عوام سے. انہوں نے کہا جی آپ کے وعدے کو ہم تھوڑا سا پورا کر لیتے ہیں کہ دیوار گرا دیتے ہیں, تو دیوار بنا لیں گے. اچھا وہ گارنٹی میں دیتا ہوں کہ میں جناب باقی بھی کر لوں گا. تو گورنر صاحب پھر عثمان بزدار صاحب کے کہنے پہ کپتان صاحب مانے, اور اس کے بعد پھر گورنر صاحب نے کیا کیا, گورنر صاحب اسپیشلی عثمان بزدار صاحب کے پاس گئے اور انہیں تھینک یو کہا کہ عثمان صاحب آپ کی وجہ سے میری بھی عزت بچ گئی, اور گورنر دربدر ہونے سے بچ گیا. کے پیچھے اصل معاملہ یہ ہے. آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں صوبہ محاذ کی, جسے لے کر صدر پاکستان عارف الوی کہتے ہیں کہ جنوبی پنجاب صوبے کا قیام آسان کام نہیں ہے. جنوبی پنجاب کا صوبہ موجودہ حکومت اقتدار میں آنے سے پہلے یہ کہتی رہی کہ پہلے 100 روز میں اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ مکمل کیا جائے گا, لیجسلیشن پر بھی کام کیا جائے گا. تو کیا کہہ رہے ہیں صدر پاکستان, پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں. ایک دوسرا پروونس بننا جو ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے ہے اس حکومت کی ترجیحات کے اندر, وہ بھی آسان کام نہیں, وہ زیادہ مشکل ہے. کیوں؟ وہاں مشکلات یہ ہیں کہ ایسٹس کو ڈیوائیڈ کرنا, وہاں مشکلات یہ ہیں کہ پانی کے حصے کا تعین کرنا. 18th امینڈمنٹ ہوا تو 18th امینڈمنٹ میں بہت ساری چیزیں صوبوں کو دے دی گئیں, مگر صوبوں کی کیپیسٹی بنانا یہ ایک مسلسل جد و جہد ہے. صدر عارف الوی کا یہ بیان آپ نے سنا. اسی ساری صورتحال پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ سمیع اللہ چودھری, وزیر خوراک پنجاب اور صوبہ پنجاب کے حوالے سے جو کمیٹی بنی ان کے رکن بھی ہیں. بہت شکریہ. جنوبی پنجاب کے حوالے سے بہت شکریہ سمیع اللہ چودھری صاحب آپ کے وقت کا. حبیب صاحب, اب صدر کو بھی لگ رہا ہے کہ یہ کام جو ہے وہ آسان نہیں ہے, تو پہلے کیسے لگ رہا تھا کہ جادو کی چھڑی گھمائیں گے اور 100 دن میں معاملہ طے پا جائے؟ الیکشن سے پہلے ایسے ہی لگتا ہے, الیکشن کے بعد مشکل لگتا ہے کام. چودھری صاحب, سمیع اللہ چودھری صاحب, آپ اب ایگزیکٹو کونسل آپ نے بنا لی ہے, آپ کو بھی اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ کام ایڈمنسٹریشن سے زیادہ اس کی پولیٹیکل اہمیت ہے اور سیاسی طور پہ ہی یہ بنانا مشکل ہے. اب یہ بتائیے کہ پولیٹیکلی تو آپ کے لیے بنانا شاید مشکل ہے, نمبرز آپ کے پاس نہیں ہیں, آپ کیا اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں اس مطالبے سے؟ صدر صاحب کے اعلان کے بعد یہ سمجھا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ حبیب اکرم صاحب. دیکھیں جو صدر مملکت نے جو فرمایا, ڈاکٹر صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ اتنا ہی بڑا کام ہے کہ جس طرح ہم نے پاکستان حاصل کیا 1947 میں, یہ اسی طرح اتنا ہی بڑا کام ہے
کہ جس طرح پاکستان بنایا گیا ظاہر ہے اثاثوں کی تقسیم وغیرہ. ہاں وہ دیکھیں ایک تو بات بالکل واضح اور بڑی کلیئر ہے کہ ہم اس سے بالکل ڈائیورٹ ہم نے نہیں کیا. ہم صوبے پہ قائم ہیں, جنوبی پنجاب صوبہ ہمارا حق ہے اور یہ ہم حق لیں گے. دیکھیں ابھی اس کی ایک جو کونسل بنی ہے جو پنجاب میں, اس میں تقریباً ساری سٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے. چودھری صاحب یہ بتائیے گا, چودھری صاحب سعد رسول عرض کر رہا ہوں, یہ بتائیے گا, حبیب صاحب نے بھی تھوڑی سی بتایا کہ نمبرز آپ کے پاس نہیں کیونکہ آئینی ترمیم بھی چاہیے, پنجاب کے اندر بھی 2/3 چاہیے, وفاقی حکومت کے اندر بھی 2/3 چاہیے ہوگا, اس کے اوپر تو خیر ایک اوورال کانورسیشن ہوگی. یہ جو کیپٹل کے اوپر ڈسپیوٹ ہے کہ ملتان ہوگا یا بہاولپور ہوگا, آپ کی پارٹی کے اندر بھی اس کے اوپر مختلف رائے ہیں, مختلف گروپس بنے ہوئے ہیں, آپ کا اس پہ کیا کہنا ہے؟ بالکل آپ کی بات سعد رسول صاحب بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. اس میں ایسے ہی ہے کہ ابھی صوبے کے جو کیپٹل ہے اس کے اوپر بالکل اسی طرح کا معاملہ ہے, لیکن صوبے کا کیپٹل اور اس کا نام یہ بعد میں ہم آپس میں افہام و تفہیم کے ساتھ یہ چیزیں ہم طے کریں گے. ہم اپنا کیس پیش کریں گے. جیسے میرا تعلق بہاولپور سے ہے اور میری یہ ذاتی طور پہ یہ خواہش ہے کہ میں بہاولپور کو اس کا کیپٹل ہونا چاہیے اور جس کے لیے ہم جدوجہد بھی کر رہے ہیں, لیکن یہ ہم اسی وقت تک یہ ممکن ہوگا جب افہام و تفہیم سے ہم دوسرے سٹیک ہولڈرز کو اس کے اوپر آمادہ کر لیں, اس پہ راضی کر لیں, تو تبھی ممکن ہوگا نا. لیکن ابھی ہم اچھا یہ بتائیے سبیل اللہ چودھری صاحب, آپ نے سسٹم بھی شروع کر دیا ہے کہ ایگزیکٹو اتھارٹی ملتان منتقل کرنی شروع کر دی ہے, ڈیلیگیٹ کرنا شروع کر دی ہے. وہاں پہ آپ سیکریٹریٹ بھی بنا رہے ہیں اور لوگوں کو بھی منتقل کر رہے ہیں, تو وہ پروسیس تو آپ ملتان کو فوکس کر کے کر رہے ہیں. آپ نے بیت المال کو تقسیم کیا, بیت المال کا ساؤتھ پنجاب کا آفس بنا دیا آپ نے. خیر بائی دا وے اس کے ملازمین بھی بیچارے بڑے تنگ ہیں کہ انہیں 3 دن پہلے پتا چلا کہ صبح سے تم نے ملتان چلے جانا ہے. تو خیر بیت المال آپ نے منتقل کر دیا, تو آپ چیزیں تو ملتان منتقل کر رہے ہیں لیکن صوبہ بہاولپور کی بات بھی کر رہے ہیں. اپنا حبیب اکرم صاحب, یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط فہمی کی بنیاد پہ یہ مبنی بات ہے. بالکل اس طرح قطعاً اس طرح نہیں ہے کہ ملتان ہم اپنا شفٹ کر رہے ہیں ہم ایڈمنسٹریٹو یونٹ اور ملتان میں, لیکن بالکل ایسے نہیں ہے. یہ جب تک کہ طے نہیں پایا جائے گا, جب تک کہ میرا لیڈر عمران خان کپتان اپنے زبان سے جب تک اعلان نہیں کریں گے تب چودھری صاحب یہ بتائیے, چودھری صاحب یہ بتائیے, سوری قطع کلامی کی معذرت, وقت کی قلت کی وجہ سے قطع کلامی کی معذرت. چودھری صاحب یہ بتائیے کہ آپ کیونکہ آپ کا تعلق بہاولپور سے ہے تو آپ کہیں گے کہ بہاولپور کو ہونا چاہیے, اسی طرح دیگر کچھ لوگ ملتان کا کہنا نہیں چاہیے, خواہش ہے, لاجک سے بات کریں گے. دیکھیں کہ ہم بہاولپور میں ایک الگ سے تحریک کام کر رہی ہے بہاولپور. میرا آپ سے سوال سر, اگر آپ سوال سن لیجئے کہ آپ کی کمیٹی کے اندر کیا وہ میٹرکس ہے جو تعین کی گئی کہ کیپٹل بنانے کے لیے کسی شہر کے اندر کیا ہوگا تو کیپٹل ہوگا, کوئی اس کا کوئی تعین کیا گیا کہ وہاں پہ کم از کم پاپولیشن اتنی ہونی چاہیے تو بہتر ہوگا, سینٹر میں ہو تو بہتر ہوگا, کسی صوبے کے شروع میں ہو تو, کیا کوئی آپ نے سوچا اس چیز کے بارے میں؟ آپ کی کمیٹی میں بڑی اچھی آپ نے بات کی. دیکھیں میں اسی کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں نا کہ ابھی ہماری 2 میٹنگز ہوئی ہیں اور ان 2 میٹنگز میں ہم نے ابھی کچھ کمیٹیاں بنا دی ہیں جو یہ طے کریں گی کہ یہ سوشل سیکٹر جو ہے یہ کس طرح ہمیں علیحدہ کرنا ہے, ہمیں ایڈمنسٹریشن کس طرح علیحدہ کرنی ہے اور کیسے کیسے کرنی ہے, اور مختلف ہم نے کمیٹیاں اس کے اوپر کنسٹیٹیوٹ ہو چکی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ کام کرنا جو منتقل کر رہے ہیں ملتان, آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. دیکھیں یہ آپ ہی کی حکومت سے خبریں نکلی ہیں, آپ ہی کی حکومت نے کہا ہے کہ ساؤتھ پنجاب کو ہم ایک الگ سیکریٹریٹ کریں گے, تو آپ اس کا مطلب ہے ملتان میں کچھ شفٹ نہیں ہو رہا؟ جی فی الحال اس وقت تک شفٹ نہیں ہوگا جب تک کہ کوئی حتمی اس کا, تو مطلب کہیں بھی شفٹ نہیں ہوگا تب تک شفٹ نہیں ہوگا جب تک حتمی کچھ نہیں کہا جا سکتا. ٹھیک ہے, مان لیا اس ساری صورتحال پر کام ہو رہا ہے, لیکن ہم کیا توقع رکھیں کتنی جلدی جو ہے اس ساری صورتحال کو ٹیکل کیا جائے گا, نیا صوبہ بنایا جائے گا؟ کیونکہ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 2 لاکھ گاڑیاں روزانہ ملتان سے لاہور آتی ہیں, لوگ اپنے دفتری اہم امور سر انجام دیتے ہیں. اسپتالوں میں دیکھیں کیا صورتحال ہے. اگر ایک میجر سٹی بنا دیا جاتا ہے نئے صوبے میں تو وہ لوگ جنہیں اتنی تردد ہوتی ہے وہ اس تردد سے بچ جائیں گے.
اصل میں اس کے پیچھے جو یہ صوبے کی جو تحریک ہے اس کے پیچھے یہی مقاصد ہیں کہ لوگوں کو کم سے کم دشواری کا سامنا ہو اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات ان کے گھروں کے قریب پہنچائی جا سکیں. تو دیکھیں یہ ویسے بھی ممکن نہیں ہے کہ بھوربند سے لے کے ریتی تک جو لمبا ایک علاقہ ہے, یہ اتنا بڑا صوبہ ہے, اس کو مینیج کرنا آسان کام نہیں ہے. دنیا کے 40 ممالک اس صوبہ پنجاب سے چھوٹے ہیں, 40 سے بھی زائد. جی ایسے ہی ہے. چودھری صاحب ایک وضاحت کر دیجئے کہ آپ کی کمیٹی کیا صرف ایڈمنسٹریٹو ایشوز کو دیکھ رہی ہے کہ سیکریٹریٹ کیسے سیپریٹ ہوگا, وسائل کیسے سیپریٹ ہوں گے, یا جو سیاسی اس کا پہلو ہے کہ آپ کیسے اپوزیشن کے ووٹس توڑیں گے تاکہ اس کے اوپر کانسٹیٹیوشنل ترمیم بھی پاس ہو سکے, یہ بھی آپ کا مینڈیٹ ہے یا یہ آپ کی کمیٹی نہیں دیکھ رہی؟ اس میں بھی ہم نے ایک سب کمیٹی بنا دی ہے, اس میں جو پولیٹیکل ڈائلاگز کریں گی دوسری جماعتوں کے ساتھ جا کے وہاں بیٹھ کے ان سے بات کریں گے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں سر کہ میرا خیال مشکل ہو جائے گا, یہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں جو بھی صوبے کی مخالفت کرے گی, میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل ان کو ڈنٹ پڑے گا, وہ شاید متحمل نہیں ہو سکیں گی صوبے کی مخالفت کی. نہیں, آپ کی اپوزیشن جماعت جو ہے اس وقت پنجاب میں, اس کا کہنا ہے کہ 2 صوبے بنا دیں, بہاولپور کی کو بھی بحال کر دیں اور صوبہ ملتان, یعنی ایک ایسا صوبہ بھی بنا دیں جنوبی پنجاب جس کا ہیڈ کوارٹر ملتان میں ہو. تو یہ حل ایسا نہیں ہے جو قابل قبول ہے. سر دیکھیں, اگر بہاولپور صوبہ بن جائے تو کیا ہی بات ہے, پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ, لیکن یہ آپ کی خواہش ہے یہ کمیٹی کی؟ نہیں, یہ میری ذاتی خواہش, میری ذاتی خواہش. دیکھیں میں اس وقت جب آپ سے بات کر رہا ہوں, میں اپنی پرسنل کیپیسٹی میں بات کر رہا ہوں اور اپنی ذات کے حوالے سے میری تو یہ شدید خواہش ہوگی. لیکن سر 2013 میں ایک پارلیمانی کمیشن قائم ہوا جو پاکستان پیپلز پارٹی کے, جس میں کچھ صاحبان تھے اور جس میں کچھ پارلیمنٹیرینز تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے, انہوں نے مل کے یہ طے کیا کہ چونکہ بہاولپور صوبہ بحال کرنا ممکن نہیں ہے, اس لیے 3 ڈویژنوں پہ مشتمل ایک صوبہ بنایا جائے اور جس کا کیپٹل بہاولپور کو بنا دیا جائے. تو یہ تو ایک سولوشن انہوں نے دیا جس کی سربراہی فرحت اللہ بابر کر رہے تھے. تو اس کمیشن کی یہ فائنڈنگز موجود ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صوبہ ان کے صرف وعدے تھے, ان کی فائنڈنگز تھیں, لیکن یہ صوبہ عمران خان بنانے جا رہے ہیں. چودھری صاحب پازیٹیولی بتائیے, آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے ٹینیور میں یہ کام مکمل کر لیں؟ انشاءاللہ جی, ہمارا مشن ہے اور ہم اس جذبے کے ساتھ آئے ہیں کہ ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اور پورے 5 سال بہت لگیں گے یا شکریہ پہلے ہو جائے گا؟ چودھری صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا, آپ نے کہا کہ آپ اس جذبے کے ساتھ آئے ہیں کہ موجودہ ٹینیور میں تمام کام جو ہے اسے مکمل کر لیا جائے گا. پروگرام سے دیجیے اجازت, اگلے ہفتے جمعے کے روز آپ سے ہوگی ملاقات, تب تک کے لیے اللہ نگہبان. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.